अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। चलें जी, शुक्रिया। स्क्रीन शेयर हो गई है आपको। यस सर। चलिए, ये सेकंड स्टोरी है आपके सिलेबस की। एडगर एलन पो ने जो है वो लिखी है। ये भी जो है वो एक अमेरिकन राइटर है। इससे पहले आपको ये बता दूं कि बड़ी ही मिस्टिकल स्टोरी है, और ये भी आपको बता दूं कि ये काफ़ी लेंथी स्टोरी भी है। जितनी पिछली स्टोरी शॉर्ट थी उतनी ही ये जो है वो लेंथी है। इसके अलावा थोड़ा सा रोड मैप आपको देना है इस हवाले से कि आज जो हम दूसरा टॉपिक साथ करेंगे वो होगा प्रेसी के मुतालिक। ठीक है, आज हम पढ़ लेंगे कि प्रेसी है क्या, प्रेसी के फीचर्स क्या हैं, और प्रेसी की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और बेहतर प्रेसी करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो करने पड़ेंगे। और फिर आपने जो है वो बुक से जो है वो प्रेसी की प्रैक्टिस जो है वो अटैम्प्ट करनी है, और उसको जो है वो आपने सेंड करना है। भले आप वर्ड में कर लें या वैसे हैंड रिटन आप कर सकते हैं, उसमें कर लें, लेकिन फिर भी अगर आप हैंड रिटन करेंगे तो आपके पास प्रेसी की भी तस्वीर होना ज़रूरी है, और फिर जो है वो आप दोनों के इमेजेस जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो पहले जो है वो इसकी रीडिंग की तरफ आएंगे हम। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर। बेसिकली स्टोरी कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर आपकी जो है वो इंटरेस्ट इसके अंदर जो है वो कम पड़ जाएगी। मिस्टीरिकल टाइप स्टोरी है जिसके अंदर जो हैपनिंग्स हैं वो इस तरह से हैं जैसे गेस्टली, घोस्ट और सुपर नेचुरल पावर्स का जो है वो इस्तेमाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया गया है। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट रहा है लोगों का कि लोग जो है वो सुपरस्टिशियस बिलीव पे भी बहुत ज़्यादा कायम रहे हैं, और इसके साथ साथ लोग जो हैं ये जो मिस्टीरियस फोर्सेस हैं, लाइक जिन्न हो गए, भूत हो गए, इस तरह की परियों, इस तरह के कुछ अमल दखल में भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। बेसिकली ये एक कह लें कि एक बिलीव की कमी की वजह से ऐसा होता है, और ज़्यादातर ये रहा है जो वेस्ट इंडियन लोग हैं वो, या वो इंडियंस जिनके ऊपर जाके बाद में यूरोपियन ने, खासतौर पर ब्रिटिश ने जो है वो कॉलोनीज़ यहाँ पे बनाई और जिनको जो है वो अपना गुलाम बनाया, वो लोग और भी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ के ज़ेर साया रहे, इस चीज़ से इफेक्टेड रहे। और बाज़ औक़ात ये भी कॉन्सेप्ट रहा कि ये जो मतलब ब्लैक्स हैं यही बेसिकली शैतान की जो है वो, सेटन की जो है वो दूसरी शक्ल हैं, या ये जो मीन नेचर्ड इवल स्पिरिट्स हैं, ये जो है ये इनके अंदर ज़्यादा जो है वो इफेक्ट करती हैं, और इनको इनके बॉडीज़ को यूज़ करके लोगों के लिए जो है वो ख़तरात पैदा किए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से भी लिखा गया। आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ जो है वो लिखी जाती हैं ऐसी, जो मतलब मिस्ट्रीज़ हैं, यानी जिनके ऊपर बिलीव करना जो है वो आम हालात में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो है वो मूवीज़ ऐसी आती हैं जिनमें जो है वो सुपर नेचुरल क्रिएचर्स का जिक्र किया गया होता है या उसके बारे में बताया गया होता है। इंसीडियस आ गई, इस तरह से बहुत सारी और भी हैं। ठीक है, कंज्यूरिंग आ गई, जादू के ऊपर और मिस्टीरियस फोर्सेस के ऊपर। तो ये भी इसी तरह से है। बेसिकली उशर जो है वो घर है एक, सॉरी घर का मालिक जो है उसका नाम है ये, और ये जो राइटर है इसका दोस्त था, और इसका घर वो मिस्टीरियस सा हाउस दिखाया गया है जिसके दरमियान में एक दरार है, और घर की जो विंडोज़ और जो कह लें रूम्स हैं पुराने हो चुके हुए हैं, और बिल्कुल ऐसा जो है वो एक सीन क्रिएट कर रहे हैं जो एक बड़ा एक कह लें कि हॉरिफाइड है, हॉरिबल है, और राइटर जो है उससे बहुत ज़्यादा मुतासर है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी है।
ٹھیک ہے جی. تو اس کی جو ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. ڈیورنگ دا ہول آف اے ڈل ڈارک اینڈ ساؤنڈ لیس ڈے ان آٹم آف دا ایئر when the clouds hung oppressively low in the heaven. یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے ایک چیز تو یہ آٹم سیزن ہے, ٹھیک ہے. اور آٹم سیزن کے اندر بارشیں کم ہوتی ہیں, بادل آتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں, اور چونکہ جن دنوں میں بارشیں زیادہ نہیں ہوتی ان دنوں میں ہواؤں کا بھی عمل دخل کم ہوتا ہے ایٹماسفیئر کے اندر, اس کی تیز ہوائیں نہیں چلتی. تو اگر کوئی بادل آسمان پہ آ بھی جائیں ان دنوں میں تو زیادہ دیر تک جو ہے وہ اسٹے کیے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی سردیوں میں جو بارشیں ہوتی ہیں آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا, وہ اگر آج شروع ہو گئی ہیں تو ہلکی 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 بودا باندی ہو سکتا ہے 2-3 دن تک جاری رہے, کیونکہ وہ ایک جو ہے وہ آٹم سیزن ہے. اور زیادہ دیر تک جو ہے وہ کلاؤڈز جو ہیں وہ اسٹے کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں آج سائنٹیفکلی آپ تھوڑا سا آبزرو کریں تو آج کل کی بارش دیکھیں, صبح گھنے بادل تھے, ٹھیک ہے, کچھ دیر برسات ہوئی ہے, وہ بھی میں نہیں 100% کہہ سکتا کہ کن کن علاقوں میں ہوئی ہے, مائٹ بھی پاسبل آپ سب ہی اس کے آبزرور ہوں, یا آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس نے نہ اس کو آبزرو کیا ہو. اور اب دیکھیں کیا صورتحال ہو گیا, چند گھنٹوں بعد جو اسکائی ہے وہ بالکل جو ہے وہ کلیئر ہو گیا, اور ہوا تیز چلنے کی وجہ سے یا ہوا کی عمل دخل کی وجہ سے وہ بادل جو ہے وہ چھٹ گئے ہیں, کسی اور علاقے میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں. تو بیسیکلی اس نے اس لیے کہا ہے کہ ڈل ہے, وہ ایک تو سمبل ہی آٹم جو ہے وہ ڈلنیس کی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے پاس کرنے کو کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو ڈل بھی محسوس کرتا ہے. جیسے عام طور پر ہم جو ہے وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جناب چھٹی ہو, ریسٹ ہو وغیرہ وغیرہ, لیکن سبھی لوگ تقریباً یہی ڈیمانڈ کرتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے, پوری دنیا جو ہے وہ ایک دفعہ جام ہوئی ہے, اور وہی لوگ جو اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے تھے وہی اس چیز سے اکتا گئے ہیں کہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ اسٹک ہو کے رہنا کتنا مشکل ہے, اور جب ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹیز اس سے جو ہے افیکٹڈ ہوتی ہیں تو کیسے لوگوں کے لیے پریشانی بن جاتی ہے. اور اگر اس وبا کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے تو آپ نے یہ بات بھی نوٹ کی ہوگی کہ جب لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں, جب لوگ ایکٹیویٹیز سے فارغ ہو جاتے ہیں, ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہیں, تو پھر لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے خوف, پریشانی, ایک عجیب سا ماحول جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں کی ایج میں یہ ایفیکٹ کم محسوس ہوتا ہے. جو آپ سنجیدہ ہوتے جائیں گے, آپ مائٹ بی پاسبل آپ ابھی بھی سنجیدہ ہوں, لیکن پھر بھی جو ایج کا ایفیکٹ ہے وہ انسان کی تھنکنگ کے اوپر, تھاٹس کے اوپر ضرور ہوتا ہے, میچورٹی کے اوپر ضرور ہوتا ہے. تو اوپریسولی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ آسمان کے اوپر بادل جو ہے وہ ایک سینس تو یہ ہے. دوسرا سینس یہ بھی اس ٹین سے کریٹ کیا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان کا دل خود ہی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا, تو اس کے اوپر غموں, پریشانیوں یا جو اوپریسو تھاٹس ہیں اس کے جو افیکٹ ہیں, اس کے جو اثرات ہیں, اس کے جو کمپیکٹس ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے. تو بالکل ویسی ہی صورتحال اس نے اس کو بادلوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیا. I had been passing along on horseback through a singularly dreary tract of country. ٹھیک ہے, راستہ ہے ایک دیہات کا اور کچا راستہ ہے, ٹھیک ہے, اکیلا ہی. یہ سنگولرلی کا مطلب ہے کہ جیسے وہ پگڈنڈیاں پرانے دور کے اندر ہوتی تھی نا, جو کچے راستے ہوتے تھے وہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر, آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح طرح سے. اچھا, مائک جب تو سے بس لیکچر لے رہی ہوں. یہ دوسروں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے یا صرف آپ کو نہیں آ رہی؟ نہیں پلیز. سر ہمیں نہیں سر, ہمیں دوسروں آپ کے کی ساتھ آواز بالکل دوسروں کے ٹھیک ساتھ آ بھی رہی ہے. دوسروں کے ساتھ بھی ہے. اب کیا صورتحال ہے؟ جی سر, فاطمہ کو اب کیا صحیح ہے. صورتحال ہے میمونہ, آپ؟ ہمیں آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے یار, آپ لوگوں کی نیٹ کی پرابلم ہے. فاطمہ کو بھی نہیں صحیح ہے, اچھا بچے, جس کی لیکن مجھے شروع سے نہیں صحیح آ رہی. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, سن لیجئے گا. جس کو تھوڑا بہت مسئلہ ہے نا وہ 1-2 منٹ کے اندر نا ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کنیکٹ کریں اس کو, تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہو جائے گی. بعض کا پرابلم جو ہے وہ آپ کے لوکل ایریاز کے جو سیلولر نیٹ ورکس ہیں, یا جو آپ نیٹ ورک دوسرا ایون وائی فائی بھی یوز کر رہے ہیں, اس میں بھی پرابلم کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. تو آپ ٹرائی کیجئے, کیونکہ یہاں پہ اگر ایسا ہو تو پھر سب کے ساتھ ہو. اگر اس سائٹ پہ کوئی مسئلہ ہو تو تھوڑا سا اس کو آپ ایسا کریں, 1-2 منٹ کے بعد نا دوبارہ اس کو کنیکٹ کریں, ریکنیکٹ کریں, آپ کا مسئلہ میرا خیال ہے حل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے سر، جتنی میں نے نہیں سنی اور باقی لوگوں نے بھی نہیں سنی، آپ پلیز اینڈ میں سے ریپیٹ کر دینا اچھا تاکہ ہمیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ آ جائے جو آپ نے کہا ہے۔ میں نے ابھی اسٹارٹ ہی لیا ہے کہ بیسیکلی یہ جو رائٹر کا دوست ہے اشر، اس کا گھر ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ اسٹوری لکھی ہے، مسٹیریس ٹائپ کی اسٹوری ہے، تو وہ ابھی رائٹر جو ہے وہ اپنے بارے میں ہی بتا رہا ہے. He had been passing along on horseback through a singularly dreary tract of a country, and at length found myself as the shades of the evening drew on. جب میں کچھ ڈسٹینس ٹریول کر چکا تو مجھے لگا کہ جیسے شام ہونے والی ہے. Within view of melancholy house of Usher, یعنی اشر کے گھر کے اندر. Within ویو آف میلنکلی ہاؤس، اب وہ اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ اس کا گھر جو ہے وہ اشر کا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہی اس کے گھر کی طرف اس کی جو وہ نظر پڑی ہے تو ایسے اس کو لگ رہا ہے کہ میلنکلی ہوتا ہے دکھی، پریشان، وہ جو ہے وہ سین ہے اس گھر کے اوپر. آئی نو ناٹ ہاؤ اٹ واز، مطلب میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسے ہے. بٹ ود دا فرسٹ گلمپس آف بلڈنگ، مطلب پہلے جو نظارہ میں نے اس بلڈنگ کا دیکھا، a sense of insufferable gloom pervaded my spirit. جیسے اس نے اس گھر کی طرف دیکھا تو پہلا ہی گلمپس مطلب نظارہ، پہلی ہی جھلک، اس کی پہلی ہی جھلک نے جو ہے وہ ایک خوف سا طاری کر دیا اس کے اوپر. pervaded my spirit یعنی میری روح کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا. جیسے ہم میں سے اکثر ہوتے ہیں، یا شاید آپ میں سے کوئی نہ بھی ہو، میں ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا اس حوالے سے کیونکہ ہر انسان کی فیلنگ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ہم میں سے تقریباً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کے وقت قبرستان جانے سے ڈرتے ہیں، شاید آپ میں سے بھی کوئی ہوں. تو جب آپ، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ وہ آگے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. وہاں پہ گورگن بھی تو 24 گھنٹے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. شاید کئی ایسے گورگن ہوتے ہیں جن کی گھر بھی ادھر ہی، کمرے بھی ادھر ہی بنا کے دیے ہوئے ہیں، وہ بھی تو رہ رہے ہیں، جو قبرستان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مالی ٹائپ لوگ جو ادھر کے ہوتے ہیں، پودے لگائے ہوئے ہیں، پھول لگائے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ بھی تو ادھر رہتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم جاتے ہیں خاص طور پر رات کے وقت تو ایک عجیب سا وہاں سے جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے کہ خوف محسوس ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بیسیکلی ایک سینس میں یہ بھی بتانا ہے کہ ایک ہی چیز کو آپ کے فیل کرنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ضروری بات ہے کہ ضروری نہیں کہ سب کو ایک جیسا افیکٹ ہو. کچھ ہو سکتا ہے اس بات سے ڈرتے ہوں لیکن اتنا زیادہ نہ ڈرتے، اس کے باوجود ہمت کر لیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے اس حد تک خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ رات کے ٹائم قبرستان کے آگے گزرنے سے بھی اوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی اس کے ذہن میں آلریڈی بھی کچھ جو ہے وہ خوف ہو سکتے ہیں. جیسے اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے گھروں میں، خاص اب تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایفیکٹ کم ہوتا ہے لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا جب آپ ٹین ایجرس تھے، مائٹ بھی پاسبل ابھی بھی ٹین ہی ہوں کچھ آپ میں سے، تو جب آپ لوگ ٹین ایجرس تھے تو آپ نے کوئی ہارر مووی، یا خاص طور پر انڈیا کا جو اسٹار پلس اور اس طرح کے چینل پہ جو خوفناک ڈرامے اور آتماؤں والے اور بھوت والے ڈرامے لگتے تھے، وہ دیکھنے کے بعد ایک دفعہ رات کے وقت جب ہم کسی کمرے میں اکیلے جاتے تھے تو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ذہن میں نا پہلے سے کچھ سوچیں گھر کر چکی ہوتی ہیں، اور ہم جب اس نظریے سے اپنے کسی بھی چیز کو دیکھیں گے تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہم ضرور فیل کریں گے، خوف ضرور محسوس کریں گے. تو جو لوگ اس چیز کو آبزرو کم کرتے ہیں، دیکھتے کم ہیں، ان کے ذہن میں یقیناً ایسی چیزوں کا خوف بھی زیادہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے یہ بھی ایک کہنا درست ہے کہ مائٹ بھی پاسبل رائٹر کے ذہن میں پہلے سے ہی جو ہے وہ خوف ہے، اور دوسرا خوف اس کے گھر کو دیکھ کے اس کے ذہن کے اوپر جو ہے اس کے دل کے اوپر طاری ہو گیا. اچھا اب ذرا کائنڈلی بتا دیجیے گا کہ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. I say insufferable for the feeling was unrelieved by any of that half pleasurable because poetic sentiment with which the mind usually receive even the sternest natural images of desolate or terrible. I say insufferable یعنی ایسی اس کے اوپر فیلنگ آ گئی جس کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل تھا. ٹھیک ہے، فار دا فیلنگ واز ان ریلیوڈ، اور ایسی فیلنگ تھی جو جس کو جو رکنے کا نام ہی نہیں تھی لے رہی.
یعنی اس درد سے, اس پریشانی سے, اس خوف سے وہ بیچارہ نکل نہیں تھا رات دیکھ کے اس کو. بائی اینی آف دیٹ ہاف پلیئریبل بیکاز poetic sentiments which the mind usually receives even the sternest natural images. بالکل اس نے کہا کہ ایسے ہی تھیں جیسے ہم کوئی خوبصورت, جیسے پوئٹک جو کمپوزیشن ہوتی ہے, پوئٹس جیسے کمپوز کرتے ہیں کسی پوئم کو, کسی خوبصورت نظارے کو دیکھ کے جیسے ان کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے اور وہ اس کو لکھتے ہیں, تو کہتا ہے کہ بالکل اسی طرح میرے اوپر اسی نظارے کو, اس گھر کو دیکھ کے ان کے اوپر خوشی آتی تھی اور میرے اوپر جو ہے وہ دکھ اور پریشانی آ گئی. I looked upon the scene before me upon the mere house. میئر کا مطلب تو اونلی, صرف اور صرف جس کو ہم کہتے ہیں, کہتے ہیں I looked upon the scene, میں نے صرف وہ سین دیکھا ہے. Before me upon the mere house and the simple landscape features of the domain. Domain ہوتا ہے جہاں سے کوئی چیز سٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ جہاں پہ گھر تھا اس کے جو لینڈسکیپ کی جو ایریا تھا اس کو اس نے دیکھا. Upon the bleak walls, upon the vacant eye-like windows. Bleak wall میں یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پرانی خستہ حال جو ہیں وہ دیواریں تھیں. Upon the vacant eye-like windows, اس کی کھڑکیاں ایسے تھی جیسے کوئی آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہو, ٹھیک ہے. Upon a few rank sedges and upon a few white trunks of decayed trees. Few rank sedges mean یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے ارد گرد جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے جو وہ پہاڑ تھے, اور upon a few white trunks of decayed trees, اور جو درخت ارد گرد پڑے ہوئے تھے وہ بھی گل سڑ گئے ہوئے تھے, پرانے ہو گئے ہوئے تھے. With an utter depression of soul, اور ایسے لگتا تھا جیسے یہ روح تک ڈپریسڈ ہو چکے ہیں, پریشان ہو چکے ہوئے ہیں. Which I can compare to no earthly sensation more properly than to the after dream of a reveler upon opium. کہتا جیسے اس کو میں کمپیئر نہیں کر سکتا کسی بھی چیز سے, ارتھلی چیز سے, جیسے اس نے کہا کہ کسی کو اوپیم ویسے بیسیکلی ڈرگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اوپیم پلانٹ ہوتا ہے, فیون وغیرہ اسی سے تیار کی جاتی ہے. پلانٹ ہوتا ہے کہ مطلب اتنے سائز کا یا اس سے بڑا, جیسے ہمارے ہاں کپاس کا پودا ہوتا ہے, اس طرح کا پودا ہوتا ہے, وہ بھی اس کے اوپر بھی ایسے ہی ایک پھل بنتا ہے جس کو ٹینڈا ہم عام لوکل لینگویج میں بولتے ہیں, اور اس کو وہ کٹ کر کے اس سے وائٹ کلر کا لیکوڈ جو ہے وہ نکالتے ہیں جس سے اوپیم تیار کی جاتی ہے. اوپیم بیسیکلی ایک ڈرگ ہے. تو اس نے کہا کہ I can compare to no earthly sensation more properly than to after dream of a reveler. یعنی بالکل ایسے ایک ڈریم کے ساتھ جیسے ایک بندہ جو ہے وہ تب دیکھتا ہے جب اس کو اوپیم کا افیکٹ ہو جاتا ہے. یعنی اوپیم ایسی چیز ہے جس سے نیند بہت زیادہ آتی ہے اور بعض اوقات لوگوں کو ڈراؤنے خواب بھی آ جاتے ہیں. The bitter lapse into everyday life, یعنی جب وہ روزمرہ زندگی میں کسی خوفناک خواب کو دیکھ کے تو اچانک اٹھتا ہے تو اس کے اوپر جیسے خوف کا عالم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں بھی جب کبھی خوف وغیرہ کوئی ڈراؤنا آ جاتا ہے تو اچانک آنکھ کھلتی ہے تو یقیناً دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہوتی ہے اور ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے. The hideous dropping off the wheel, کہتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اچانک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ گر جائے گی, اچانک کوئی طوفان ہمارے اوپر نازل ہو جائے گا, اچانک جو ہے وہ کوئی آفت ہمارے اوپر جو ہے وہ نازل ہو جائے گی. There was an iciness, a sickening of the heart. دل ایسے جیسے منجمد ہو گیا, دل ایسے جامی گیا ہو. سنکنگ ڈوب جانا, یعنی جیسے کہتے ہیں میں اس کو تو دیکھ کے میرا دل ہی ڈوب گیا. جیسے کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو تو کوئی ماں باپ یا کوئی قریبی رشتہ دار دیکھے تو وہ کہتا ہے کہ وہ بڑی پریشانی ہے بھائی. A sickening of the heart, an unredeemed dreariness of thought which no goading of imagination could torture into art of the sublime. یہ اس نے یہاں پہ جو ہے وہ ریاکشن شو کیا ہے اس کا کہ جو اس کو دیکھ کے اس کے ذہن کے اندر آیا ہے. an unredeemed,
अनरिडीम्ड का मतलब होता है किसी तरीके से नॉट लेस, यानी किसी भी तरीके से कम नहीं हो रही ड्रारीनेस, वो खौफ, वो परेशानी जो मेरी सोच के अंदर आ गई, विच नो गोडिंग ऑफ इमेजिनेशन वुड टॉर्चर इनटू आर्ट ऑफ द सब्लाइम। आज तक जितने मतलब मेरे जहन के अंदर कोई इस तरह के खौफजदा जो है वो सोचें आई, कोई उनमें से ऐसी नहीं है कि जो इस हद तक बड़ी हो। वट वाज इट आई पॉज टू थिंक, तो है क्या था, मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। वट वाज इट दैट सो अननर्व्ड मी इन कंटेम्पलेशन ऑफ द हाउस ऑफ उशर, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने मुझे इतना, अननर्व का मतलब अपनी नर्वसनेस में ना होना, होश में ना होना, तो मुझे इतना बेहोश कर दिया, यानी मैं अपने हवास खो रहा हूँ, मैं इतना तकलीफ में हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है। इट वाज अ मिस्ट्री ऑल इनसॉल्युबल, ये यकीनन क्या थी, एक मिस्ट्री थी, एक ऐसी हकीकत थी जिसको भी जानने की ज़रूरत थी। नार कुड आई ग्रैपेबल विद द शैडोई फैंसीज दैट क्राउडेड अपॉन मी, कहता मैं इस बात को नहीं समझ सका क्योंकि मेरे इर्द गिर्द क्या था, एक शैडो मीन एक साया था, इमेजिनेशन का एक साया था जिसकी वजह से मैं ना समझ सका। एज आई पॉन्डर्ड, जितना मैंने गौर किया, आई वॉज फोर्स टू फॉल बैक अपॉन द अनसेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन, और कहता है कि मैं नतीजे पे ना पहुंच सका, यानी कंक्लूजन ना निकाल सका, और मेरी सोच उससे पहले ही जो है वो मुड़ गई। दैट वाइल बियॉन्ड डाउट, कहता सोच ऐसी थी, या वो जो रिज़ल्ट ऐसा था, वह जो फैक्ट ऐसा था, वो मेरी सोच से, मेरे शक से कहीं ज़्यादा था। देयर आर कम्बिनेशन ऑफ वेरी सिंपल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, बहुत सी कुदरती चीज़ें थी जो इसके अंदर मिक्स थी, विच हैव द पावर ऑफ दस इफेक्टिंग अस, यानी उनके अंदर कुछ ऐसी जो ताकत थी जो हमें मुतासर कर रही थी। Still the analysis of this power lies among consideration beyond our depth, लेकिन इन चीज़ों का एनालिसिस करना, तज्जिया करना, ये हमारी सोच से बहुत आगे था, या मेरी सोच से बहुत आगे था। It was impossible. I reflected that, कहता है कि मेरे ख्याल में मुझे लग रहा था कि ये नामुमकिन है। That a mere different arrangement of the particular of the scene, कि ये जो नज़र आ रहा था, इसकी जो अरेंजमेंट थी, जो तरतीब थी, वो मुख्तलिफ थी। Of the detail of the picture would be sufficient to modify, कि ये चीज़ों को जानने में बेहतर हो सकती है, or perhaps to inhalate its capacity for sorrowful impression, और perhaps to inhalate का वैसे मतलब होता है हम जो सांस का अंदर लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब समझना है, उसको ग्रैब करना है, उसको काबू में करना है, या उसको यूँ कह लो कि प्रॉपर ये उससे कंक्लूजन निकालना है। तो कहता है कि ये अभी इट्स कैपेसिटी फॉर सॉरफुल इम्प्रेशन, के जो खौफनाक वो असर कर रहा था, इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना असर होगा, एंड एक्टिंग अपॉन दिस आइडिया, और कैसे इस आइडिया के ऊपर हम जो है वो अमल कर रहे हैं। आई रीड माई हॉर्स टू द प्रेसिपिटस ब्रिंक ऑफ अ ब्लैक एंड ल्यूरिड टॉन दैट ले इन unruffled luster by the dwelling, and gazed down, but with a shudder even more thrilling than before, upon the remodeled and inverted images of the। अच्छा, टाइम मैंने देखा है, अभी मेरी नज़र पड़ी है, टाइम जो है वो 3:05 हो गए हैं। यही लास्ट सेंटेंसेस आए रेंट से कल जो है वो इसको स्टार्ट कर देंगे। मैंने अभी जो है वो आपको करवाना है आज प्रेसी की, इसलिए यहाँ तक इसको हम स्टॉप करेंगे। तो एक बात आपको और बता दूं कि ये जो कह रहे हैं कि स्टोरी है काफ़ी लेंथी है, कुछ पार्ट्स में इसके बीच में से जो है वो थोड़े जो गैर ज़रूरी सी डिटेल है वो थोड़ी सी स्किप करवाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो किया जा सके ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। ठीक है जी, तो अभी जो है वो मैं इसको क्लोज़ करने लगा हूँ, तो इसके बाद जो है वो हम आज प्रेसी का पढ़ेंगे। स्टूडेंट स्क्रीन आपको शेयर हो गई है? यस सर। जी, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है, या यूँ कह लो कि जो आपका टेक्स्ट वाला पार्ट है, उसके मुकाबले में जो ज़्यादा अहम चीज़ें हैं वो ग्रामर है, क्योंकि ग्रामर के अंदर मार्क्स की डिडक्शन कम है इसके मुकाबले में सब्जेक्टिव जो दूसरे टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं। हम लोग पेपर मार्किंग करते भी हैं और करते भी रहे हैं। जो टेक्स्ट के क्वेश्चन के आंसर हैं, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में हो
تو ایسا ہوتا ہے کہ چیک کرنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے مارکس آپ کو اوارڈ کر سکے. آپ کی رائٹنگ پہ, آپ کے چوائس آف ورڈس پہ, آپ کی ڈکشن پہ, بہت ساری چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں, آپ کی پریزنٹیشن پہ. تو اس حوالے سے وہ آؤٹ آف 10 فار ایگزامپل 6 دے دے, آپ کو 7 دے دے, 5 دے دے, اس طرح سے مارکس ایوارڈ کر دیے جاتے ہیں. لیکن جو گرامر کا پورشن ہے خاص طور پر پریسی کا, یہ بہت اہم ہے اس کے مقابلے میں, اور سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے. صرف آپ کو تھوڑی سی پریکٹس چاہیے تو آپ کی اچھی خاصی پریسی رائٹنگ کے اوپر جو گرپ ہے وہ ہو سکتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کی طرح ہی کچھ ہونہار میرے اسٹوڈنٹس نے یہ جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہے. یہ کافی عرصہ پہلے کی اسائنمنٹ ہے, لیکن اس میں بہتر پرفارم جو ہے انہوں نے کیا ہوا ہے, تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے سوچا ہے کسی کو جو ہے وہ آج شیئر کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پریسی ہے کیا. پریسی بیسیکلی سمری ہے ایک, ٹھیک ہے. کنکلوژن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کسی پیراگراف کا, کسی بک کا, کسی آرٹیکل کا, کسی ریسرچ پیپر کا. تو ایبسٹریکٹ بھی سے کہا جا سکتا ہے. ایبسٹریکٹ آپ ابھی اس سے واقف نہیں ہوں گے, لیکن جہاں پہ ریسرچ تھیسس وغیرہ لکھے جاتے ہیں نا, وہاں پہ جو سٹارٹنگ پیراگراف ہے وہ ایبسٹریکٹ لکھا جاتا ہے. ریسرچ آرٹیکلز جو لکھے جاتے ہیں, اس میں ایبسٹریکٹ کے اندر جو ہے وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ آپ بیسیکلی اس ریسرچ آرٹیکل کے اندر کیا پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جو مین آئیڈیا ہے, جسٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, تھیم اس کا, وہ آپ نے لکھ دینا. پھر اس کے بعد آگے ڈیٹیل اس کی چلنی شروع ہو جاتی ہے, اور انڈیویجولی ہر ٹاپک کے بارے میں ڈیٹیل آتی جاتی ہے. تو یہ پریسی بالکل ایک ایبسٹریکٹ ہے یا ایک جسٹ ہے. The term pressy is derived from French word which means precise. عام طور پر آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا, بی پریسائز, ٹھیک ہے, یعنی مختصر, شارٹ, یعنی شارٹ ٹرم کے اندر, مختصر الفاظ کے اندر وہ بات کہہ دینی جو زیادہ ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی. The term precise is, یا پریسی جس کو شارٹ فارم میں کہا جاتا ہے, is derived from French word which means precise or expressed accurately. مختصر اور ایکوریٹ آپ نے اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے. It also means an abstract or a gist. Gist بھی مین آئیڈیا کو بولتے ہیں. Of a longer passage. یہ اس کی یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہوئی. The pressy is a clear, compact and logical summary of a passage. آسان لفظوں میں, بے شک ورڈنگ مشکل بھی ہو سکتی ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن تھوڑے سے پیراگراف کے اندر, تھوڑے سے الفاظ کے اندر اس ساری ایکسپلینیشن کو بند کرنے کا نام کیا ہے, پریسی ہے. یعنی پریسی پڑھنے کے بعد آپ اس پیراگراف کی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں, یا پریسی کو سمجھ کے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر یہ ڈیٹیل ہو سکتی ہے, وہ ایگزیکٹ پریسی ہے. یوں کہہ لیں کہ سمری ہی ہے ایگزیکٹ. It only preserves the essential point or ideas of the original. بیسیکلی اس کے اندر جو آئیڈیاز ہیں ان کو, مین آئیڈیاز کو ایکسپریس کیا جاتا ہے, ان کی ڈیٹیل نہیں دی جاتی پریسی کے اندر, ٹھیک ہے. تو پیراگراف جس کی آپ کر رہے ہیں یا آرٹیکل جس کی آپ پریسی کر رہے ہیں, اس کے اندر ڈیٹیل بھی ہوگی, لیکن پریسی کے اندر آپ نے ان کی ڈیٹیل نہیں شامل کرنی ہے. آپ نے مین آئیڈیاز اس کے جو ہے وہ لکھنے ہوتے ہیں, تاکہ پڑھنے والے کو اس کی سمری, اس کی جس کی سمجھ آ جائے کہ یہ کس چیز کے متعلق. امپورٹنس کیا ہے اس کی, کیوں پریسی کی جاتی ہے بھائی, وجہ کیا ہے. The life today has become over busy. Speed is now the essence of time. زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں تھوڑے سے وقت کے اندر. Therefore, well-connected narrative paragraph or a precise is needed. تو پھر بجائے اس کے کہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ آرٹیکل کو پڑھ سکیں, زیادہ تر لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی شارٹ فارم, اس کی سمری سی جو ہے مل جائے, اور ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس کے اندر کیا کیا ڈیٹیلز ہیں. تو اسی لیے پریسی کرنا بھی ضروری ہے. یہ بھی اس کی اہمیت ہے کہ اس سے ٹائم بچ جاتا ہے. شارٹ کٹ ہیز بیکم اے وے آف لائف. تو آپ کو پتہ ہے ہر کام میں لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, تو شارٹ کٹ لوگ جو ہے وہ ڈھونڈنے کی خاطر بہت کچھ کر لیتے ہیں. تو اسی لیے پریسی بھی اسی شارٹ کٹ کا ایک حصہ ہے.
ایوری ون پریفر شارٹ کٹ ٹو کمپلیٹ ون ٹاسک. ہر ایک کی کوشش دیکھ چلیں شارٹ فارم مل جائے, بجائے اس کی ڈیٹیل پڑھیں, شارٹ فارم مل جائے تو ہمارا جو مقصد حل ہو جائے. اسی طرح سے پریسی جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے. اس کے بعد آ گیا کوالٹیز آف اے گڈ پریسائز یا پریسی. ایک اچھی پریسی کی کیا کوالٹیز ہیں, کس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی پریسی ہے. یہ ذرا زیادہ دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو. جی یہ 5 کوالٹیز ایک پریسی کے اندر ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دو, چونکہ آپ گریجویٹ اور ماسٹر لیول کے اسٹوڈنٹس ہو, خود سے لکھی جاتی ہے پریسی, اپنی ورڈنگ میں لکھیں, لیکن آئیڈیاز وہی ہونے چاہیے جو اس پیراگراف کے اندر دیے گئے ہیں جس کی آپ پریسی کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ آئیڈیاز بھی آپ اپنے, اور کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, یہ چھوٹی کلاسز کے اندر جو ہے پریسی کا طریقہ کار سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی پریسی جو ہے 1/3 ہونی چاہیے. یعنی اگر پیراگراف کی 10 لائنیں ہیں تو آپ پریسی جو ہے وہ 3 لائنوں کی یا 3.5 لائنوں کی آپ نے کرنی ہے, اور آپ نے کوشش کرنا ہے مین ورڈز بیچ میں سے مین سینٹینس چوز کر کے لکھ دو. اب گریجویشن لیول پہ خاص طور پر پنجاب یونیورسٹی کے اندر اس طرح کی پریسی کو وہ پریسی مانتے ہی نہیں, کراس کر دیں گے. اور حالانکہ پریسی ایک مارک گیننگ کویسچن ہے. کوشش کریں ورڈنگ آپ نہیں رکھیں. پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ بتا دی ہے. اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ دیر آر 5 کوالٹیز آف اے گڈ پریسی. اچھی پریسی کی جو ہے 5 کوالٹیز ہوں گی. کلیئرٹی. کلیئرٹی مین کہ جو آپ پریسی لکھ رہے ہیں پڑھنے والے کو سمجھ آئے, کلیئر ہو. یہ نہ ہو ایک سینٹینس آپ نے کسی ایک چیز کے بارے میں لکھا ہے, دوسرا سینٹینس آؤٹ آف دا وے آپ نے بیچ میں شامل کر دیا, کسی اور چیز کے بارے میں لکھ دیا, تو دونوں کے درمیان نہ کوہرنس رہے تو آپ کو سمجھ ہی نہ آئے, تو کلیئر نہیں ہوگا, اس کے میننگ واضح نہیں ہوں گے, اس طرح سے کلیئرٹی نہیں ہوگی. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کریکٹنیس. ان کی سب 1 by 1 ڈیٹیل بھی دی ہے آگے میں, لیکن آپ کو تھوڑا سا بریف نوٹ دے رہا ہوں اس کا. کریکٹنیس کہ جو پیراگراف تھا, جو آرٹیکل تھا, جو چیپٹر تھا, اگر آپ پریسی کر رہے ہیں تو آپ اس کے مطابق کریں, انہی ٹاپکس کو آپ بھی ڈسکس کریں. یہ نہ ہو کہ وہ ادھر پیراگراف ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں اور آپ بیچ میں سپورٹس لے آئیں, آپ بیچ میں جو ہے وہ واچنگ ٹی وی لے آئیں. تو یہ اس طرح کی جو جس کو کہتے ہیں ان یا ارریلیونٹ جو انفارمیشن ہے اس کو اس کے اندر شامل کرنے کی ہرگز کوشش پریسی کے اندر نہ کریں. کریکٹنیس ہونی چاہیے, اور کریکٹنیس ایک سینس میں یہ بھی ہے کہ اس کی گرامر بھی ٹھیک ہونے چاہیے, اس کے اسپیلنگس وغیرہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے, پنکچویشن مارکس وغیرہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی, آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. آبجیکٹیوٹی یہ بہت اہم بات ہے, اور ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں مجھے ماسٹرز لیول پہ جا کے سمجھ آئی تھی کہ آبجیکٹیوٹی ہوتی کیا ہے. شاید آپ کو سمجھ ہو, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو آبجیکٹیوٹی کی ایک ایگزامپل ضرور دوں گا, یا پہلے اس کی ڈیٹیل بتا دوں کہ آبجیکٹیوٹی کسی بھی رائٹنگ کے اندر وہ ہے کہ جس میں آپ اپنی چوائس بیچ میں نہیں لاتے, آپ اپنی خواہشوں کو بیچ میں شامل نہیں کرتے. آپ یہ نہیں کہتے آئی تھنک, وی تھنک یا وی شوڈ, اس طرح کے آپ سینٹینس یوز نہیں کرتے. تو پھر اگر آپ پریسی کرتے ہیں تو پھر وہ پورا آپ جس رول کو فالو کر رہے ہیں وہ آبجیکٹیوٹی ہے. یعنی جو ہے ایز سچ اس کو شارٹ فارم میں لکھنا ہے, آپ نے ایز سچ اس کی سمری کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی طرف سے نئی چیزیں ایڈ کرنے کی کوشش کریں, نئی چیزیں سجیسٹ کرنے کی کوشش کریں, وہ ایک پریسی کے اندر نہیں ہونے چاہیے. اور آبجیکٹیو رائٹنگ بھی وہی رائٹنگ ہوتی ہے جس میں آپ ان بائسڈ ہوتے ہیں, آپ اپنی رائے بیچ میں شامل نہیں کرتے, بلکہ ایز سچ جو چیز آپ نے دیکھی, جو آبزرو کی, اس کو ویسے ہی نوٹ کیا, تو اس کو ہم آبجیکٹیو. یہ آبجیکٹیو ٹائپ کویسچن کیا آتے ہیں, اس میں آپ کی اپنی رائے نہیں ہے, آپ کو گیون آپشن ہے, اس میں سے آپ نے ایک آپشن جو ہے وہ چوز کر دینا ہے, اور جو صحیح ہے وہی ایگزیکٹ آنسر ہوگا تو آپ کا آنسر ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو غلط ہو گیا. آبجیکٹیو ٹائپ کویسچن بھی اسی لیے ان کو بولا جاتا ہے. جبکہ سبجیکٹیو ٹائپ کویسچن میں آپ اپنی ورڈنگ بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں, آپ کو اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو تیسری چیز جو پریسی کے اندر ہونی چاہیے وہ آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے. یعنی اپنے آپ کو بیچ میں آپ نے شامل نہیں کرنا, نہ اپنی تھنکنگ کو, نہ اپنی سجیشنز کو, نہ اپنی فیلنگ کو پریسی کے اندر آپ نے شو کرنا ہے. 3 چیزیں ہو گئیں. اور چوتھی چیز آ گئی کوہرنس. کوہرنس وہ ہے کہ آپ نے جو سینٹینس لکھے ہیں یا آپ جس چیز کی پریسی کر رہے ہیں اس سے جو آپ پریسی کر رہے ہیں وہ مین آئیڈیا کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہو, اس سے ڈیوائڈ نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ مین ٹاپک سے ہٹ جائیں. کوشش کریں جتنے بھی آپ سینٹینسز لکھیں وہ انٹر لنکڈ ہوں,
آپس میں ان کی مشابہت بھی ہو, کوہرنس بھی ہو. ایک سینٹینس پڑھنے کے بعد یا ایک سینٹینس پڑھنے کے بعد پچھلے کے ساتھ پڑھنے والا اس کا لنک فیل کرے, محسوس کرے, سمجھ آیا اس کو. تو اس طرح کی جو پریسی ہے اس کے اندر, جو اچھی پریسی ہے اس کے اندر جو چوتھی کریکٹرسٹکس ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر کوہرنس ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آ گیا کونسائسنس, مختصر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ پیراگراف پڑھا ایک پیج کا, پریسی بھی آپ ایک پیج کی لکھ دے تو کیا فائدہ ہوا. مختصر ہونی چاہیے. شارٹ ورڈنگ یوز کریں. شارٹ ورڈنگ سے مین کہ بہت زیادہ جو ڈیٹیل اس پیراگراف کے اندر دی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ کوشش کریں کٹ آف کرنے کی, اور اس کا مین آئیڈیا جو ہے وہ ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں. اس کو بولتے ہیں کونسائسنس. اور یہ 5 کوالٹیز ایک پریسی کے اندر ہونی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ ڈیٹیل دی گئی ہے. کلیئرٹی مینس گیٹنگ یور میسج so that the reader can understand easily what the writer trying to convey. کلیئرٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو رائٹر کہنا چاہ رہا ہے آپ بھی اسی کو کنوے کریں, لیکن شارٹ فارم میں کریں. کریکٹنیس میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ اس کے اندر مسٹیکس کم سے کم ہونی چاہیے, اسپیلنگ مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے, پنکچویشن مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرامر کی اسٹرکچر ہے وہ بھی کوشش کریں کہ ٹھیک ہو, آپ کے لیول پہ ویسے ہونی چاہیے. یہ مسٹیکس اس نے بتائی ہیں کہ یہ ہو سکتی ہیں, کوشش کریں کہ یہ نہ ہو. مس اسپیلڈ ورڈ نہ ہو. فیکٹ اینڈ فگر مسٹیک نہ ہو کہ ادھر فیکٹ پیراگراف کے اندر اور دی ہے تو آپ پریسی میں کچھ اور لکھ دیں. مطلب ادھر جو ہے وہ بتایا کہ جو 23% ور کلڈ تو آپ ادھر 25 لکھ دیں. تو اس طرح سے فیکٹ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. پنکچویشن مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. کویسچن مارک, فل اسٹاپ, کاماز, انورٹڈ کاماز, کولن, سیمی کولن, یہ جہاں جہاں ضروری ہیں وہاں پہ لگانے چاہیے. اور گرامر کی یا اسٹرکچر کی یا سنٹیکٹک اسٹرکچر بھی اس کو بولتے ہیں, کوشش کریں اس کی مسٹیکس نہ ہوں. آپ کے ٹینسز جو ہے وہ ٹھیک ہونے چاہیے, گرامر کا پراپر یوز ہونا چاہیے اس میں. پھر جی اس کے بعد آ گیا آبجیکٹیوٹی. یہ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کوشش کرنا ہے کہ جو ہے اسی کو لکھنا ہے, یہ نہ وہ اپنی فیلنگ آپ شو کریں. تو اگر آپ اپنی فیلنگ یا اپنی سوچ اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ آبجیکٹیو نہیں رہے گی. تو آبجیکٹیو نہیں رہے گی تو بہترین پریسی نہیں ہوگی. آبجیکٹیوٹی مینس the ability to present opinion and personal preferences. The writer should adopt an objective approach. تو آپ کو objective approach رکھنی چاہیے, not add personal opinion and ideas. اپنے opinion یا ideas آپ نے اس کے اندر پیسی کے اندر ایڈ نہیں کرنے. کوہرنس. کوہرنس مینس لاجیکل انٹر کنیکشن, یعنی جس پیراگراف کی آپ پریسی کر رہے ہیں, جو آپ پریسی کر رہے ہیں اس کا اور اس پیراگراف کے درمیان ریلیشن ہو. یہ نہ ہو پیراگراف کسی اور چیز کے بارے میں ہو, پریسی آپ آؤٹ آف دا وے کرتے جائیں تو فضول ہو جائے گی, فیوٹائل ایفرٹ ہو جائے گی. آئیڈیاز شوڈ بی ویل جوائنڈ. جو آئیڈیاز ہیں وہ جیسے آپ نے مین پیراگراف کے اندر پڑھے ہیں ویسے ہی آئیڈیاز ادھر ہونے چاہیے, صرف ان کو ذرا کیا کرنا ہے آپ نے شارٹ کرنا ہے. اور سینٹینسز شوڈ بی انٹر ریلیٹڈ. جو ہے وہ سینٹینسز بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں, میچ کرتے ہوں گی نا. ایک سینٹینس ایک بارے میں اور دوسرا کہیں ایک ادھر اگر آپ نے لاہور کے بارے میں لکھا ہے تو دوسرا جلندھر کے بارے میں لکھ دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ریلیشن ہونا چاہیے ان کا آپس میں تاکہ پڑھنے والے کو پراپر سمجھ آئے. A good pressy is always coherent. By coherent reader easily understand the main points. اگر coherence ہوگی تو main points کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. اگر coherence نہیں ہوگی تو main points کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر آ گیا conciseness. مختصر ہونی چاہیے, short ہونی چاہیے. Conciseness means brief and direct. Conciseness is a desirable quality of good pressy. پریسی کے اندر اگر conciseness نہیں ہے تو پھر وہ پریسی کیا ہوئی. پریسی کا مقصد یہ کہ شارٹ کریں, سمری ایکسپریس کریں اس کی. یوز کنسائز ایکسپریشنز, اوائڈ unnecessary repetition. بات کو ریپیٹ نہ کریں پریسی کے اندر, ٹھیک ہے. ویسے ہی ایک دفعہ آپ نے بات وہی لکھ دی ہے تو دوبارہ اس بات کو ریپیٹ نہ کریں. یہ ویسے بھی عام کنورسیشن میں بھی یہ بات غلط ہوتی ہے. صرف یہ کچھ ٹیچنگ مینولز ہیں جن میں
آ جاتا ہے یا کچھ لرننگ پروسیس ہیں جن میں ریپیٹیشن آ جاتی ہے. جیسے آپ لوگ چھوٹی کلاسز کے اندر چیز کو یاد کرتے ہوں گے, ایک سینٹینس کو 10 دفعہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, رٹا لگاتے وقت یاد کرتے وہی پھر سے دوبارہ poet says. تو اس طرح یا ٹیچرز بعض اوقات لیکچر دیتے وقت کچھ چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں, وہ صرف بچوں کو ذہن نشین کروانے کے لیے یا اس کی امپورٹینس کو اجاگر کرنے کے لیے, اس کی امپورٹینس کو شو کرنے کے لیے ریپیٹیشن ہوتی ہے. ادروائز اس طرح کی رائٹنگ کے اندر تو کوشش کریں کہ آپ سینٹینس کو یا کسی آئیڈیا کو دوبارہ جو ہے وہ آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا. کنوے انفارمیشن کلیئر اینڈ ایفیشینٹلی, اور واضح اور اچھے طریقے سے انفارمیشن جو ہے وہ کنوے کریں. اب ذرا یہ دیکھیں کہ یہ تو ہو گئی کہ کون کون سی چیزیں ایک پریسی کے اندر ہونی چاہیے. اب جب آپ پریسی کرنا چاہتے ہیں اگر, تو آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے. پیراگراف آپ کے سامنے ہیں, کون سی چیزوں کو آپ مد نظر رکھ کر بہترین پریسی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے کیئرفل ریڈنگ. پیراگراف کو پڑھیں, ایک دفعہ پڑھیں, نہیں سمجھ آیا 2 دفعہ پڑھیں, نہیں سمجھ آیا 3ری دفعہ پھر سے پڑھیں. اور یہ میں بات آپ کو بتا دوں, جتنی دفعہ زیادہ پڑھیں گے اتنی دفعہ آپ کو اس کے اندر کلیئرٹی آنی شروع ہو جائے گی, آپ کی مائنڈ کے اندر, آپ کے ذہن کے اندر چیزیں اور زیادہ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر دوسرے نمبر پہ آؤٹ لائن بناتے جائیں, ایک پیج کے اوپر یا رف پیج کے اوپر مختلف پوائنٹس کی آؤٹ لائن بناتے جائیں کہ اس میں اس پیراگراف کے اندر اس ٹاپک کی بھی ڈسکرپشن ہے, اس کی بھی ہے, اس کی بھی ہے, اس کی بھی ہے. یہ جب آپ پریسی کریں گے تو یہ آؤٹ لائن آپ کو فائدہ دیں گی. آپ انہیں آؤٹ لائن کو سینٹینسز کی فارم میں لکھ کے آپ پریسی کر سکتے ہیں. انڈرسٹینڈ, سمجھنے کی کوشش کریں گے کہنا کیا چاہ رہا ہے رائٹر, کیا تھیم ہے. پھر ہے آگے انڈر لائننگ, جو اہم آئیڈیاز ہیں, مین فوکسز ہیں رائٹر کے, اس کو انڈر لائن کریں. اومیشن ہوتا ہے نکالنا, اومٹ کرنا. جو فضول ڈیٹیل ہے, جو سمجھتے ہیں آپ کی ڈیٹیل یہ کسی کام کی نہیں ہے, اس کو علیحدہ سے سرکل کر لیں یا انڈر لائن کر لیں کسی اور کلر کے پین سے, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ میں نے پریسی کے اندر ڈیٹیل شامل نہیں کرنی. اور یہ بھی انڈر لائن کر لیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کبھی اومٹ نہیں کرنی. جیسے مین جتنے ٹاپکس اس کو اس نے ڈسکس کیا ہے ان کی ہیڈنگس کو یا ان کی آئیڈیاز کو آپ نے اومٹ نہیں کرنا. لینتھ دیکھیں کہ آپ جو پیراگراف پڑھ رہے ہیں جس کی آپ نے پریسی کرنی ہے, اس کی لینتھ کتنی ہے. اس کے 50 سینٹینسز ہیں, اس کے 100 سینٹینسز ہیں, اس کے 200 سینٹینسز ہیں. اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کر لیں, اس کا 1/3 کر لیں, تو اس کی آپ نے پریسی کرنی ہے. پھر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے انڈائریکٹ اسپیچ دیکھنی, انڈائریکٹ اسپیچ میں لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اگر اس نے کچھ ڈائریکٹ اسپیچ کہیں پہ یوز کی ہے تو آپ نے اس کو انڈائریکٹ میں چینج کر دینا ہے. اور سب سے اہم بات اون ورڈنگ. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ یہ اس کا سب سے لاسٹ سلوشن ہے, سب سے لاسٹ سلوشن ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کہ بھائی یہ اتنا کریں, بیچ بیچ میں سے یہ ورڈ چوز کر کے تو ادھر لکھ دیں. یہ وہ ہے یا ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو ہم کہتے ہیں کہ جس کو لاسٹ اسٹیج پہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ چلو کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ ان کا بن جائے, تو وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. ادروائز کوشش کریں اپنی ورڈنگ کا یوز کریں. اوپینینز نہیں دینے, یہ تو پیچھے بھی بات ہو گئی ہے کہ آپ نے اپنی رائے یا فیلنگ کا بیچ میں شو نہیں کرنا, آبجیکٹیو رہنا. اور پیراگراف کی فارم میں لکھنا ہے, پوائنٹس کی فارم میں کبھی پریسی نہیں لکھی جیسی. اور ٹینسز آف پرسن کوشش کریں, بلکہ ہونی ہی ایسی چاہیے کہ 3rd پرسن میں یوز کریں. آپ کی انوالومنٹ بیچ میں نہ آئی کا یا وی کا بیچ میں یوز نہ کریں, 3rd پرسن کا یوز کریں, ہی شی اٹ کا یوز کریں. اور میننگ چینج نہیں ہونے چاہیے, یعنی جو جس سینس میں رائٹر کہہ رہا ہے پیراگراف کے اندر کوشش کریں آپ اسی سینس میں آپ اس کو ایکسپریس کریں, ٹھیک ہے. اور آرٹ آف کمپریشن, کمپریس ورڈ ہوتا ہے تھوڑا کر کے لکھنا. آرٹ آف کمپریشن پیدا کریں کہ ہم نے کیسے اس کو جو ہے وہ شارٹ کرنا ہے تاکہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ شامل ہو سکیں, جو ایکسٹرا ڈیٹیل ہے وہ بیچ میں سے آپ نے omit کرنی ہے, اس کو شامل نہیں کرنا. اور جب آپ ایسی کر لیں لکھ لیں تو ری ریڈ کریں. ری ریڈ کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ نے کتنی لینتھ ہے رکھنی ہے اس کی, آپ نے اس کی گرامر کے اندر مسٹیکس تو نہیں کی, ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں. آپ نے کہیں اسپیلنگ مسٹیک کر دیا اس کو چیک کر سکتے ہیں, کہیں پہ پنکچویشن مارکس لگنے ہیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ ایک لائن کا آپ کنکلوژن نیچے شامل کر کے تو یہ پریسی آپ کی تیار ہو گئی. یہ آگے ان سب کی ڈیٹیل ہے, میں آپ کو جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کر دوں گا سبھی کو.
آؤٹ لائن وغیرہ کی انڈرسٹینڈ، یہ جو پوائنٹ ابھی آپ نے پڑھے ہیں نا یہ ان کی ڈیٹیلنگ ہے، ٹھیک ہے، انڈر لائن کرنا چیزوں کو، ٹھیک ہے، پریسی کے لیے کن چیزوں کو بیچ میں سے نکالنا اومیشن ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اومٹ نہیں کرنا۔ لینتھ کتنی ہونی چاہیے، میں نے آپ کو بتایا 1/3 اس کی لینتھ ہوتی ہے عام طور پر، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کوشش کریں کہ اتنی ہی رکھیں۔ انڈائریکٹ اسپیچ کا یوز کریں، ڈائریکٹ اسپیچ کا یوز نہ کریں، اون ورڈز میں لکھیں، اوپینین نہ دیں، پیراگراف فارم میں لکھیں، ٹینسز اور پرسن، ٹھیک ہے، یونیورسل ٹروتھس کی فارم میں جیسے ہونا چاہیے، اور تھرڈ پرسن یوز کرنا چاہیے، اور میننگ کے اندر کوئی چینج نہیں آنی چاہیے، جو رائٹر کہنا چاہ رہا ہے وہی ہونے چاہیے۔ کہ وہی آرٹ آف کمپریشن اس کو شارٹ فارم میں کریں اور دوبارہ سے اس کو ری ریڈ کریں اور پھر اس کا کنکلوژن نکال دیں۔ جی اسٹوڈینٹس، اب جو ہے وہ یہ آپ لوگوں کی باری ہے کہ اگر کوئی پریسی کے حوالے سے کویسچن ابھی کوئی آپ کو کویسچن کوئی پوچھنا ہے پریسی رائٹنگ کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بیسیکلی پریسی رائٹنگ کے رولز یہی ہیں جو آپ کو بتا دیے گئے ہیں، آپ کی بک کے اندر کافی جو ہیں وہ سیمپل دیے گئے ہیں پریسی کے، آپ اس پہ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایک پیراگراف آپ لیں اور ان جو رولز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پریسی کریں، اس کی جو آپ کے پیپر میں آنی ہے تو پریسی کریں اور سینڈ کریں تاکہ میں چیک کروں اور میں آپ کو گائیڈ کروں کہ بھائی یہ کہاں تک بہتر ہے، کون کون سی چیزیں اس میں ہونی چاہیے اور کون کون سی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی کویسچن پوچھنا ہے تو جی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کتنے نمبر کی ہوگی پیپر میں؟ جی یہ پریسی کتنے نمبر کی ہوگی پیپر میں؟ کتنے نمبر کی ہوگی؟ جی اچھا یہ بات آپ کو میں بتاتا ہوں، اس سینس میں ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ یہ سبجیکٹیو پیپر ہے یا آبجیکٹیو ہے۔ آبجیکٹیو میں آیا تو مائٹ بی پاسبل اس کے رولز بیچ میں شامل کر دیں، جیسے میں نے آپ کو رولز اس کے بتائے ہیں یا آج کا جو لیکچر آپ نے پڑھا ہے اس کے بارے میں، اس صورت میں تو ظاہری بات ہے اس کے مارکس ڈفرینٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر جو پریسی ہے وہ سمپلی پریسی 5 مارکس کی بھی آتی ہے، 10 مارکس کی بھی آتی ہے۔ جی یس سر، کلیئر ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔